من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 تا 117 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 تا 117 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نفع نہیں دے سکتے، لن تغنی عنہم، ہرگز ان کے کام نہ آئے گا، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون، اور مثال اس کی جو خرچ کرے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ہوا کی مثال کی طرح ہے، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے کہ فیہا صر، جس میں ٹھنڈ ہو، سردی ہو، اصابت، وہ ہوا پہنچے، حرث قوم، ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فأہلکتہ، پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا.
वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन इन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, लोगों ने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह जल्ला जलालहू इन आयात करीमा में इरशाद फरमाए, कल क़यामत का दिन जो होगा, याद रखो जहन्नुम के कुल 7 तबकात हैं। सबसे ऊपर वाला जो तबका है वो उन लोगों के लिए है कि जो ईमान तो लाए लेकिन मासियत में ज़िंदगी गुजरी, रब की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजरी, अहकामात को तोड़ तोड़ कर दीन से दूरी के साथ ज़िंदगी गुजरी, लेकिन ईमान में पुख्ता थे। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम का सबसे ऊपर वाला तबका है जिसके अंदर ये लोग जाएंगे। फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह जल्ला जलालहू जिसके दिल में ज़रा भर भी ईमान होगा, ऐसे हर शख्स को जहन्नुम में जो चला गया होगा, जहन्नुम के सबसे ऊपर वाले तबके से उसे निकाल लेंगे और उसे जन्नत के अंदर दाखिला फरमा देंगे। बाकी रहे 6 तबकात। इन 6 तबकात के अंदर जो है वो लोग जाएंगे जिनके ऊपर बदबख्ती गालिब आ चुकी थी, यानी कुफर किया, शिरक किया, ईमान का ज़रा भर भी उनके क़ुलूब में सरायत न कर सका। ऐसे लोग बाकी जहन्नुम के 6 तबकात के अंदर होंगे। जब ये लोग जहन्नुम के अंदर इन लोगों को डाला जाएगा, ये चले जाएंगे, तो जहन्नुम के अंदर जाने के बाद जब जहन्नुम की तकलीफ़ महसूस करेंगे तो फिर ये लोग फरियाद करेंगे जहन्नुम के उन इंचार्ज फरिश्तों से जो वहाँ मौजूद होंगे कि अपने परवरदिगार से हमारे हक़ में सिफारिश कर दो कि हमसे कुछ अज़ाब हल्का कर दे। तो वो फरिश्ते इन लोगों से कहेंगे, क़ालू अवलम तकु तअतीकुम रुसुलुकुम बिल बैयिनात, कि क्या तुम्हारे पास रसूल दलाइल निशानियाँ लेकर नहीं आए थे? तो ये लोग कहेंगे ज़रूर आए थे, लेकिन हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ चुकी थी, जिसकी बिना पर आज हमें अपनी बदबख्ती की सज़ा भुगतना पड़ रही है जहन्नुम की सूरत में। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि अब फिर अपनी बदबख्ती में पड़े रहो और अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करो। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के अंदर ही रहोगे। तो ये वो दिन होगा कि जिस दिन हम जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारे मालो मता पर फ़ख्र करते हैं, औलादों पर फ़ख्र करते हैं, औलादों की कसरत है उस पर फ़ख्र हो रही, माल की कसरत है उस पर फ़ख्र हो रही, मता की कसरत है उस पर फ़ख्र हो रहा, तो ये सारी की सारी चीज़ें अकारत कर दी जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। इनमें से कोई भी चीज़ हम लोगों के ऐसे लोगों के हक़ में काम ना आएगी कि जो लोग दुनिया के अंदर अपने रब को नाराज़ करते रहे, बदबख्ती कुफर की सूरत में उन पर गालिब आ चुकी, शिरक करते रहे, तो अल्लाह की पकड़ से ना इनके अमवाल बचा सकते हैं, ना इनकी औलादें बचा सकती हैं, ना इनकी औलादें बचा सकती हैं। तो काफरों ने यही बात काफर जो है इन्होंने कही कि अगर हमारा रब हमसे नाराज़ होता तो हमें दुनिया के अंदर माल और मता की कसरत हम पर क्यों करता, माल दौलत
کی فراوانی، جائیدادوں کی فراوانی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کیوں کرتا اگر ہم لوگ حق پر نہ ہوتے؟ ہم لوگ حق پر نہ ہوتے، ہم لوگ حق پر ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب تم اگر ایک نیکی کرو تو 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں تم ایک نیکی کرو تو وہ ایک نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے، اتنا اجر تمہیں تمہارا رب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم بھی خیر کے کام کرتے ہیں، بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، تو کیا ہمیں دنیا کے اندر کچھ نہیں ملتا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض پر جواب دیا اگلی آیت کریمہ میں۔ پہلے پچھلے آیت کریمہ جو میں بیان کر رہا تھا وہ سماعت فرمائے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گی ان کو ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلے نمبر پر اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں۔ پھر دوسرا نمبر ہم فیہا خالدون، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکل سکے۔ جب ہیں یہ جہنم والے جنہوں کے دلوں میں قلوب میں کفر سرایت کر چکا، شرک سرایت کر چکا، تو اب یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ آگے ان کافروں کے اس اعتراض کا جواب کہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا رب انہیں ایک نیکی کا ثواب عام حالات میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرے 700 گنا عطا فرماتا ہے، تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ ہم بھی تو خیر کا کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقات کرتے ہیں، ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی بھلائیاں کرتے ہیں، ہم بھی قوم کے لیے سڑکیں بنواتے ہیں، پل بنواتے ہیں، اور ان کی آرائش سہولیات کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے جو ہے شاہراہوں پر پانی کی جو ہے موٹریں لگواتے ہیں، اور گرمی سے بچاؤ کے لیے جو ہے آرام گاہ کے جو ہے عمارتیں تعمیر کراتے ہیں، تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ، جو یہ مثال ان لوگوں کی، ان کے اس مال کی جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں ٹھنڈ ہو، ہوا بھی تیز و تند ہو، اور پھر اس تیز تند ہوا میں ٹھنڈ ہو، سردی ہو، اصابت حرث قوم، پھر وہ ٹھنڈ والی ہوا پہنچے ایسی قوم کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے کفر کر کر اپنی جانوں پر ظلم کی، فَأَهْلَكَتْهُ، پھر وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر ڈالے، برباد کر ڈالے، ختم کر ڈالے۔ تو جس طرح وہ کھیتی اپنے عروج پر تھی، نشو نما پر تھی، پھل دینے کے قریب تھی، تیز و تند سرد ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، اسی طرح ان کافروں کی نیکیاں، ان کے صدقات، ان کی خیرات، ان کی شاہراہوں پر قائم، عوام کے لیے جو ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے شاہراہوں پر موجود عمارتیں قائم کرنا، پانی کی موٹریں لگوانا، صدقہ خیرات کرنا، بھلائی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قیامت کے دن ایسے ہی ان کی یہ سارے کی ساری بھلائیاں، یہ خیریں، یہ ان کے صدقات، ان کا خرچ کیا مال، سب کا سب اس کھیتی کی طرح برباد اور تباہ ہو جائے گا جس کھیتی کو تیز و تند سرد ہوا نے برباد کر دیا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کافر لوگ یہ صدقات خیرات نہیں کرتے،
یہ بھلائی کے کام نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہی باہر نظر آتا ہے۔ ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آج ہم سڑک بنا رہے ہیں تو ریت باقی رہ جاتی ہے، باقی سارا میٹیریل ہماری عمارتوں پر لگ جاتا ہے۔ اس قوم کے ٹھیکیدار یہ کرتے ہیں، سب نہیں، اکثر ایسے ملیں گے کہ اگر امت کی، قوم کی، عوام کی بھلائی کے لیے اگر سڑکیں بن رہی ہیں تو سڑکوں پر جو مضبوط مٹیریل ہے، مکمل مٹیریل ہے، وہ کم لگے گا، باقی اپنی جیب میں جائے گا۔ چند دنوں میں، چند مہینوں میں وہ سڑکیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پل بناتے ہیں، پل اتنے کمزور کے سینکڑوں آپ واقعات سنتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو صحیح اس پر مٹیریل تھا وہ ان پر نہ لگ سکا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ملک کے بیت المال میں، ملک کے خزانے کے اندر جتنا بھی جو مال موجود ہوتا ہے، خزانہ موجود ہوتا ہے، جب اس ملک کے عہدے داروں پر جس عہدے پر ان کو سونپا جاتا ہے وہ اپنے عہدے کے مطابق کام کرتے ہیں تو سچائی اور حقانیت کے ساتھ، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ بہت کم ہیں جو پورے اترتے ہیں۔ حکومت تعاون کرتی ہے، پیسہ پہنچاتی ہے، لیکن نیچے کا طبقہ سب کھا جاتے ہیں، نیچے کا طبقہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو بددیانتی عروج پر ہے، جس کی بنا پر ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے صدقات خیرات یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات کافروں نے بھی کیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کہ حالت کفر کے اندر انہوں نے 100 غلام آزاد کیے، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حالت جہالت میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جہالت، کفر کی حالت میں کافر لوگ بھی کرتے ہیں خوب بھلائیاں، نیکیاں، لیکن یہ جو ہے امانت داری، دیانت داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی امانت داری ختم ہو چکی، بددیانتی عروج پر ہے، سچائی ختم ہو چکی، جھوٹ عروج پر ہے، ہمارے اندر جو ہے صداقت ختم ہو چکی، کذب جھوٹ پر ہے، ہم لوگوں کے اندر جو ہے بددیانتی کوٹ کر بھر چکی ہے، دیانت داری ختم ہو چکی ہے اور بددیانتی عروج پر ہے، جس کی بنا پر ہم لوگوں کے جو اعمال تھے، ہمارے جو آخرت میں کام آنے والے تھے، وہ بددیانتی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے دنیا کے اندر برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کے لیے ایمان، اخلاص، دیانت داری، صداقت، اس کی ایک مضبوط چھت ایمان کے بعد اس کا ہونا ضروری ہے جو اعمال کو محفوظ رکھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سخت سردی سے بچاؤ کے لیے جو سبزیاں لگاتے ہیں، ترکاریاں لگاتے ہیں، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ان کو کاشت کرتے ہیں، جب تیز و تند ہوا آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سبزیاں لگانے والے ان سبزیوں کو اوپر ایک چھپر لگا دیتے ہیں کہ محفوظ رہے۔ اور اسی طرح پر وہ کاشتکار جب سخت گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی کے دنوں میں جو سبزیاں لگتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اوپر شاپر لگا دیتے ہیں، ایک چھپر لگا دیتے ہیں کہ یہ سبزیاں محفوظ رہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے ہمیں ایک چھپر لگانا پڑے گا، ایمان کا، اخلاص کا، صداقت کا، دیانتداری کا۔ اگر اس چھپر کو نہیں لگایا اس ایمان کے حفاظت کے لیے تو اعمال کیا ہوں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ جس طرح اس سبزی کو، اس کھیتی کو تیز و تند سرد ہوا نے یا تیز و تند گرم ہوا نے سبزی کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یہاں پر جو سردی کے لیے لفظ آیا
یہاں پر جو لفظ آیا سر، سر یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا سرد بھی ہے، سرٌ، سرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرٌ کا لفظ گرم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو سخت گرمی سے بھی سبزیوں کو بچایا جاتا ہے، سخت سردی سے بھی سبزیوں کو بچایا جاتا ہے. اگر ان کے بچاؤ کے انتظامات نہ کیے جائیں تو کاشتکار کی ساری محنت ضائع ہو جائے. تو جب تک ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے اعمال کی سلامتی کے لیے، جب تک ہم صداقت کے پہلو کو مضبوط نہ کریں گے، دیانت کے پہلو کو مضبوط نہ کریں گے، امانت کے پہلو کو مضبوط نہ کریں گے، اس وقت تک ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں یہ محفوظ نہیں رہ سکتی، یہ محفوظ نہیں رہ سکتی. تو محفوظ نہیں رہ سکتی. کافر اس میں آگے بڑھ گئے، جتنی بھی ہماری اچھائیاں تھیں، خوبیاں تھیں، وہ کافروں نے لے لی، اور کافروں کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ ہم مسلمانوں میں آ گئے، وہ ہم مسلمانوں میں آ گئے. تو کافر انہوں نے مضبوط طریقے سے لیا، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں. اس وجہ سے وہ ان کے سارے اعمال ضائع ہیں. اہل ایمان کے دلوں میں ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے بعد جو اخلاص تھا، دیانت داری تھی، امانت داری تھی، صداقت داری تھی، تو وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے نیکیاں تو ہوتی رہی لیکن نیکیوں کو ہم لوگ محفوظ نہ کر سکے. تو اب ضرورت ہے کہ نیکیوں کو محفوظ کیا جائے، محفوظ کیا جائے، اعمال کو محفوظ کیا جائے. اب اعمال، اچھائیاں، خوبیاں محفوظ کس طرح ہوں گی کہ ہم ان کا بچاؤ کریں. بچاؤ ہوگا امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور جو ہے اخلاص کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا ہے؟ بچاؤ ہوگا. اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کے پہلو کو مضبوطی سے نہ تھاما تو ہماری نیکیاں دنیا کے اندر برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا. یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، یہ ان کا قصور ہے. ایمان لے کر آ جاتے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، امانت، صداقت، اخلاص کو لے کر آ جاتے، اعمال بھی بچ جاتے. لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایمان نہ لا کر، یا ایمان لائے لیکن اخلاص کی کمی کی بنا پر، تقوی کی کمی کی بنا پر، دیانتداری کی کمی کی بنا پر، صداقت کی کمی کی بنا پر، اور اخلاص کی کمی کی بنا پر ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیا. لہٰذا اب ہم لوگ اپنے ایمان کو، ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا کریں، امانت داری کے ساتھ، صداقت داری کے ساتھ، اور جو ہے اخلاص کے ساتھ اعمال کو محفوظ کرے. ایمان، سلامتی، اخلاص، دیانت، صداقت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی برے اعمال سے حفاظت فرمائے، اور نیکیوں میں اخلاص، امانت، دیانت داری کی پوری طرح پاسدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.